अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो सब आवाज आ रही? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत वाज़ेह साफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल लज़ीना यअमलूना स्वालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम नौजवान दोस्तों, आज आपके सामने कुरान मजीद से मुताल्लिक़ कुछ बातें पेश करनी है। मौजू जो दिया गया है वो जर्नी थ्रू द कुरान, यानी इस मुख्तसर से वक्त में हमें कुरान मजीद का सफ़र इख्तियार करना है। जैसा कि आप जानते हैं, कुरान मजीद किताब हिदायत है और इस किताब से हमारा जो ताल्लुक़ है वो ज़िंदगी भर का ताल्लुक़ है कि ज़िंदगी के हर मामले में हमें हिदायत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस किताब से ताल्लुक़ की नौयत भी उसी तरह की होनी चाहिए। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी जो मिसाल दी है वो उसी तरह की है, यानी जैसे हमारा ताल्लुक़ खाने पीने से होता है, ये ताल्लुक़ हमावक्ती होता है और टाइम बिंग नहीं होता है। इसी तरह से कुरान मजीद से हमारा अपना ताल्लुक़ भी हमावक्ती होना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन हाज़ल कुरान मादूबतुल्लाह, कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की रस्सी है, अल्लाह का दस्तरखान है। फ़क़बलू मादूबतहु मस्ततातुम, तुम्हारी जितनी इस्तिताअत है, जितनी भूख है, उसकी मुनासिबत से आगे बढ़ो और इस दस्तरखान से इस्तिफ़ादा करो। कुरान मजीद से ताल्लुक़ हमगीर होना चाहिए, हमजहत होना चाहिए, हमवक्त होना चाहिए, और उसी तरह के ताल्लुक़ ही से मुमकिन है कि हम उससे हिदायत हासिल कर सकें। गोया हमारी ज़िंदगी का सफ़र कुरान मजीद के साथ है। सफ़र में एक तो ये कि सवारी की ज़रूरत होती है और सवार भी हो और रास्ता हो। इन तीन चीज़ों से एक सफ़र, कामयाब सफ़र हो सकता है, मुमकिन है। हमारे लिए सवारी कुरान मजीद है, हम मुसाफिर हैं, और रास्ता कुरान मजीद अमल का हमें बताता है। सूरह बनी इसराइल की आयत शुरू में आपके सामने तिलावत की गई। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि बेशक ये कुरान मजीद वो शाहरा दिखाता है अमल की जो बिल्कुल सीधी है, यानी कुरान मजीद का सफ़र सीधी शाहराह पर है। वो रास्ता जो बड़ा कुशादा है, बड़ा साफ और शफाफ है, किसी भी तरह के उसमें हम्स नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ उस पर सफ़र जारी रह सकता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इस रास्ते की खूबी ये है कि ये दुनिया से होते हुए आखिरत पर ख़त्म होता है। दुनिया के जो रास्ते होते हैं वो महदूद होते हैं, उनकी कुछ हदें होती हैं, उन हदों से वो आगे नहीं जाते। जितने भी हाईवेज हैं आप देख सकते हैं कि उनकी स्टार्टिंग पॉइंट भी होती है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। लेकिन ये कुरान मजीद का जो रास्ता है वो दुनिया से होते हुए आखिरत पर ख़त्म होता है। सुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इस रास्ते को इख्तियार करते हैं, जो इस रास्ते के राही हैं, जो इस रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए बशारत है, अन्ना लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बड़ा अजर है। अजर दुनिया में मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबी ने एक सवाल किया कि अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है, अल्लाह ताला किस अमल को पसंद फरमाता है। तो आपने इरशाद फरमाया अल हालुल मुर्तहिल, उस शख्स का अमल अल्लाह के यहाँ महबूब है जो सफ़र करता है और सफ़र ख़त्म होने के बाद फिर सफ़र शुरू करता है। इससे मुराद कुरान मजीद है। कुरान मजीद को शुरू करना और ख़त्म करना, फिर शुरू करना, ये वो सफ़र है जो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा महबूब है। अल हालुल मुर्तहिल, सफ़र का आगाज़ किया जाए, सफ़र का इख्तिताम किया जाए, फिर सफ़र का आगाज़ किया जाए। ज़िंदगी भर यही मामला होना चाहिए। वरज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआनी आना अल-लैल व आना अन-नहार, दुआ भी हमें सिखाई गई कि हम अल्लाह से तौफ़ीक़ मांगे, ये सादत मांगे कि हम दिन और रात कुरान मजीद की तिलावत कर सकें।
تو یہ جو قرآن مجید کا ہمارا سفر ہے، قرآن مجید کے ساتھ کا سفر ہے، وہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ لہٰذا اس سفر کے جو نشیب و فراز ہیں ان کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، اس سفر کے آداب ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس سفر میں ہوتے ہوئے ہمیں کون کون سے ثمرات حاصل کرنے ہیں، کون کون سے نتائج حاصل کرنے ہیں، ان کا بھی ہمیں شعور ہونا چاہیے، اور کامیاب سفر کے لازمی تقاضے کیا ہیں، لازمی شرائط کیا ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ آج کی اس گفتگو میں 3 اہم پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان پر اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کا قرآن مجید کے ساتھ کا جو سفر ہے بڑا کامیاب ہوگا، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اجر سے نوازے گا۔ پہلا جو اس کا تقاضا ہے یا جو شرائط ہے، شرائط میں سے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ہم اس کتاب کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تلاوت سے ظاہر ہوتا ہے۔ تلاوت کے بغیر قرآن مجید سے تعلق معتبر نہیں کہلاتا۔ وقتی اگر کوئی پڑھ لے، وقتی کوئی غور و فکر کر لے، وقتی تعلق قائم کر لے، تو ظاہر بات ہے یہ کتاب ہدایت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتی۔ یہ کتاب ہدایت کے دروازے اس شخص کے لیے کھولتی ہے جو اس کے ساتھ اپنا تعلق ابدی طور پر قائم کر لیتا ہے، ہمیشہ کا تعلق قائم کر لیتا ہے، اور وہ تعلق ظاہر ہوتا ہے کتاب کی تلاوت سے۔ قرآن مجید میں تلاوت کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں 2 الفاظ کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے اقرا، آپ جانتے ہیں پہلی جو آیتیں نازل ہوئی وہ اقرا ہی کے ذریعے سے، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اقرا کے معنی یہ ہے کہ پڑھا جائے، جو آیتیں ہیں ان کو ہو بہو ادا کیا جائے، یہ اقرا کے معنی ہے۔ اقرا باسم ربک الذی، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تم سے ممکن ہو سکے قرآن مجید سے پڑھو۔ قرآن مجید سے کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ، اس کا کوئی متعین نصاب نہیں بتایا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ جتنا تم سے ممکن ہو سکے پڑھو۔ ہمارے اپنے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، تلاوت کے لیے وقت فارغ کر لیا کرتے تھے، دیگر مصروفیات کو ترک کر دیا کرتے تھے، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر آپ سے ممکن نہیں ہے کہ دن بھر کی مصروفیات میں آپ نے کبھی قرآن مجید نہیں پڑھا، تو رات میں کم از کم سونے سے پہلے 3 آیتیں پڑھ لو۔ قرآن مجید سے ہم جہت تعلق کا یہ جو آغاز ہے وہ اس طرح کا ہے کہ کم سے کم بھی ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک ہے پڑھنے کے سلسلے میں اقرا، پڑھو، پلین ریڈنگ، ریپڈ ریڈنگ قرآن مجید کی۔ دوسرا ہے تلاوت، ہم کہتے ہیں تلاوت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، ان کے پیچھے چلا جائے، فالوئنگ ون فٹ اسٹیپ، دیٹ از دی تلاوت۔ تلاوت کے معنی کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کو امیٹیٹ کرنا ہے۔ کس کو کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کریں گے۔ چنانچہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو کتاب دیا ہے وہ کتاب کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے پڑھنے کا حق، رٹا نہیں مارتے، یاد نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ تو تلاوت میں پڑھنا بھی شامل ہے، غور و فکر کرنا بھی شامل ہے، اور عمل بھی شامل ہے۔ یعنی کسی کے نقش قدم پر چلنے کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کہ آپ کچھ قدم چلیں، بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ چلیں، اور جہاں تک نقش نظر آتے ہیں وہاں تک سفر جاری رہے۔ نقشوں کی جو رفتار معلوم ہوتی ہے اسی رفتار سے چلا جائے، یہ تمام کے تمام اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، سرًا و علانیہ، کھلے بھی اور چھپے بھی، یرجون تجارتا لن تبور، اور وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں، ایسی تجارت کے وہ کیا کہتے ہیں نامنیز ہیں
کہ جن میں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. ایسی تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کرتے ہیں اگر وہ تلاوت کرتے ہیں صحیح معنی میں. چنانچہ سورہ فاطر کی یہ جو آیت ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے فوری بعد آپ دیکھیے عمل کے سلسلے کی باتیں بتائے گی. اقام الصلاۃ ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو تلاوت سے مراد پڑھنا بھی ہے اور فکر کرنا بھی ہے اور عمل کرنا بھی ہے. تو اس کے سلسلے میں ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے. قرآن مجید کے ساتھ کا جو سفر ہے اس کی تلاوت کے ساتھ جاری و ساری رہنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید سے باندھ لیا ہے، اپنا تعلق سے استوار کر لیا ہے، اپنے آپ کو ہم نے اس سے باندھ لیا ہے، اس طرح سے باندھ لیا ہے کہ ہم انسیپریبل ہیں، جدا نہیں ہوتے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سلسلے میں تاکید بھی فرمائی ہے کہ تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے معنی یہ نہیں کہ ہم اپنی جیبوں میں قرآن مجید رکھ لیں یا اپنے سینے سے اس کو لگا کے رکھ لیں، بلکہ مضبوطی سے پکڑنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، بار بار تلاوت کی جائے. ان ھذا القرآن حبل اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے. طرفہ بید اللہ، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، وہ طرفہ بیدکم، دوسرا سرا اللہ نے تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے. فتمسکوا بھی، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، بار بار تلاوت کی جائے. اور تلاوت جب کرتے ہیں تو جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ہمارے اپنی فکر کا، ہماری اپنی نظر کا، ہمارے اپنے عمل کا حصہ بن جائے. یہ تمام کی تمام باتیں اس میں شامل ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی بطور ترغیب کے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید صحیح طور سے نہیں پڑھ سکتا، عربی اس کو نہیں آتی، یا یہ کہ وہ عربی زبان نہیں جانتا، اور یہ کہ کوئی اور دشواری اس کو پیش آتی ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور سے وہ پڑھ نہیں پاتا، شاق علیہ فلہ اجرانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پڑھنا اس پر شاق گزرتا ہے، دشوار گزرتا ہے، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر رکھا ہے. ایک ہے پڑھنے کا، دوسرا کوشش کر کے پڑھنے. تو اس سے فرار نہیں ہے، اس کتاب کی تلاوت سے کسی بھی طرح کی فرار نہیں، یہ بار بار ہوتی رہنی چاہیے. اگر کوئی یہ ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو کہا اس کے لیے دوہرا اجر ہے. جو پڑھنا جانتا ہے اگر وہ الف لام میم پڑھ لے تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، لیکن اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا وہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے لیے 60 نیکیاں ہیں. تو پہلا اس سلسلے میں کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں، شرط کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے. دوسرا جو ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ چلنے والے بنے، صحیح معنوں میں قرآن مجید جیسا کہتا ہے ویسا کرنے والے بنے. قرآن مجید جہاں ہدایت دیتا ہے وہاں ہدایت کو سمجھنے والے بنے، جہاں جس طرح کا انسٹرکشن ہے اس طرح سے کرنے والے بنے. جس طرح سے ایکسرسائز کی جاتی ہے نا، سامنے ٹرینر ہوتا ہے اور وہ جس طرح سے کرتا ہے اسی طرح سے اس کو امیٹیٹ کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے قرآن مجید سے تعلق کا ایک پہلو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جیسا وہ کہتا ہے اس طرح سے ہم کرنے والے بنے. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. پوری کائنات میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور خود انسان کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ایک ڈکلیریشن دیتا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے. کہاں دکھائیں گے؟ پوری آفاق میں دکھائیں گے، پوری کائنات میں دکھائیں گے، اور پھر ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے. حتی یتبین لہ انہم الحق، کہ یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ سچ جاننے کے لیے کائنات پر غور و فکر ضروری ہے، خود ہماری اپنی صورتحال پر غور و فکر ضروری ہے. اس کی سب سے اچھی جو مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. آپ نے تارے کو دیکھا، آپ نے چاند کو دیکھا، آپ نے سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ ڈوب گئے تو کہا کہ ڈوبنے والے میرے خدا نہیں ہو سکتے. پھر آپ نے کہا انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض، ان سب سے کٹ کر میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. فطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا جو ہے میں اس کو اپنا خدا مانتا ہوں. یہ جو ڈکلیریشن ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، مشاہدے کے بعد کا ہے. مطلب یہ کہ کائنات کے بنائی ہوئی، کائنات میں موجود چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں
غور فکر کرتے ہیں تو ان کا جو حقیقی موجد ہے، ان کا جو حقیقی خالق ہے، اس کی طرف ہمارا اپنا ذہن چلا جاتا ہے اور اس سے ہم وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اس کی لاجک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غور کرو کائنات کس طرح سے بنائی ہوئی ہے، کائنات کے چپے چپے پر اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، تم دیکھو اس کو، غور کرو۔ جتنا زیادہ تم دیکھو گے، غور کرو گے، اتنا ہی تمہارا اپنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ کس پر ایمان بڑھے گا؟ جس نے سب کچھ بنایا ہے اس پر ایمان بڑھے گا، یعنی خالق پر ایمان بڑھے گا۔ اس لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیت پر تفکر کرو۔ تفکر کہتے ہیں ایسے غور و فکر کرنے کو کہ جس سے آپ کچھ کنکلوڈ بھی کریں، مشاہدہ بھی ہو اور اس کا نتیجہ بھی آپ اخذ کریں، ہاں یہ ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تارے کو آپ نے دیکھا، یہ آپ کا مشاہدہ تھا، کنکلوڈ کیا کہ آپ نے کہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا مشاہدہ کائنات کا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم غور کریں اور کنکلوڈ کریں کہ یہ حقیقت میں ہے کیا، وہیں سے ہم کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اس کے دو براڈر ایسپیکٹس ہیں، ان پر آپ غور فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید جیسا کہتا ہے اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جب یہ کہتا ہے کہ آپ آسمان کو دیکھو تو آپ کو آسمان کو دیکھنا چاہیے۔ الی السماء کیف رفعت، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو اٹھایا ہے؟ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے آسمان کو کیسے اٹھایا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ زمین کو دیکھو کس طرح سے اس کو بچھایا گیا ہے، ہم زمین کو دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ نے اس کو بچھایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو کیسے ان کو گاڑا گیا ہے زمین میں، پہاڑوں کو ہم دیکھیں کس طرح سے اللہ نے ان کو پیوست کیا ہے زمین میں۔ تو یہ جو ریفلیکشنز ہیں وہ ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ بنتے ہیں، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن مجید آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ جو آنکھیں دی گئی ہیں، یہ جو کان دیے گئے ہیں، یہ جو دل دیا گیا ہے، اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات سے سبق حاصل کریں۔ سبق حاصل کرنے کے پیرامیٹرز کیا ہوں، سبق حاصل کرنے کی شرائط کیا ہوں، سبق حاصل کرنے کے اصول کیا ہوں، وہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ اور فکر سے مراد یہ نہیں کہ کوئی دیکھ لے بس اسی طرح سے۔ اسکائی گریزرز بولتے ہیں نا، اسکائی گیزرز مطلب یہ کہ آسمان کا مشاہدہ کرنے والے، برڈ گیزرز ہوتے ہیں، پرندوں کا مشاہدہ کرنے والے، ان کی اپنی ہابی ہوتی ہے کہ راتوں میں دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں اس طرح کے گیزرز ہم کو نہیں بننا، گیز کرنے والے، مشاہدہ کرنے والے، برائے نام مشاہدہ کرنے والے نہیں بننا ہے، بلکہ یہ کنکلوڈ کرنا ہے کہ یہ جو کچھ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے، ان کا ہم سے تعلق کیا ہے، ان کا اس کائنات سے تعلق کیا ہے، ان کا ان کے اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق کیا ہے، یہ تعلق معلوم ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر یہ کہیں گے کہ آپ کا غور و فکر صحیح معنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو کیسے یہ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اپنی جگہ قائم ہے، یہ ہمارے حکم کی وجہ سے۔ سائنس اس کی الگ تھیوری پیش کرتی ہے، اس کے الگ پہلو پیش کرتی ہے۔ سائنٹیفک دلائل ہمارے اپنے سامنے آتے ہیں کہ اگر آسمان کھڑا ہے تو کیوں کھڑا ہے، کون کون سے فیکٹرز کام کر رہے ہیں، زمین اگر قائم ہے تو کیوں قائم ہے، کون کون سے پرنسپل یہاں پر کام کرتے ہیں۔ یہ انسان کی عقل ہے، اس کی مناسبت سے یہ اس نے سوچا ہے اور بتایا ہے کہ ایسا آسمان ہے، ایسا زمین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا حکم ہے جس کی بنا پر یہ آسمان اور زمین اپنی جگہ قائم ہے۔ وہ یمسک السماء ان تقع علی الارض، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر گرتا نہیں۔ کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث میں باتیں آتی ہیں کہ ہزاروں فرشتے ہیں جو آسمان کو تھامے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم جب آئے گا تو وہ گر جائے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی۔ وسخر الشمس والقمر، سورج کو چاند کو ہم نے مسخر کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ آپ نے سالار جنگ میوزیم میں دیکھا کہ جب
وقت ہوتا ہے نا 11 بجتے ہیں 12 بجتے ہیں تو اندر سے ایک پتلا آ کر گھڑی سے وہ گھنٹے مارتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. سب سے زیادہ لوگ اس وقت جمع ہوتے ہیں جب 10 بجتے ہیں یا 11 بجتے ہیں یا 12 بجتے ہیں. کیوں یہ عجوبہ ہے, کیوں یہ انٹرسٹنگ کا ایک ایونٹ ہے؟ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب وقت ہوتا ہے تو اندر سے ایک پتلا آ کے بتاتا ہے کہ کتنا وقت بچا ہے. آپ دیکھیں اس سے بڑی حیرت انگیز چیز سورج کی ہے کہ سورج نکلتا ہے صبح اور غروب ہوتا ہے. فرض کیجیے حیدرآباد کے کونے سے ایک بہت بڑا بیلون ہے جو نکلتا ہے اور دوسرے کونے پہ جا کے وہ ڈوبتا ہے, دوسرے کارنر پہ جا کے وہ ڈوبتا ہے, تو کتنا بڑا ایونٹ ہو جائے گا روزانہ اگر اس طرح سے ہو. اس سے کہیں بڑھ کر یہ سورج ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. آپ جانتے ہیں 13 ملین ارتھ ہیں جو زمین جو سورج کے اندر آ سکتے ہیں, اتنا بڑا ہے سورج. 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتے ہیں, سورج اتنا بڑا ہے. اتنا بڑا سورج ہے جو بڑی پابندی کے ساتھ صبح نکلتا ہے اور شام میں ڈوبتا ہے. کون کرتا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو جو لوگ سورج کو خدا مانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کی سوچ ناقص ہے, ان کی سوچ رک گئی ہے وہاں. قرآن آپ کی سوچ کو اس سے آگے لے جاتا ہے, کہتا ہے کہ یہ سورج جو ہے اتنا بڑا زبردست جو جسم آپ کو نظر آتا ہے کائنات میں, یہ اصل اللہ کی قدرت میں, اللہ کے قبضے میں, اللہ کے کنٹرول میں. قرآن مجید آپ کی سوچ کو آگے لے جاتا ہے, اور جب آپ سوچتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں تو سورج کو بھی آپ اللہ کی مخلوق مانتے ہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج گرہن چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لوگ کیا کچھ سمجھ لیتے ہیں اس کو. دنیا میں رہنے والے آسمان کے جو اجسام ہیں, یہ جو کاسمک باڈیز ہیں, ان کے ساتھ اپنا ایک الگ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تاروں کے موومنٹ سے ہمارا اپنا تعلق ہے, ہماری اپنی زندگی کا گزر بسر ہو سکتا ہے, یا ہمارے اپنے نفع اور نقصان سے متعلق یہ ان کے موومنٹس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آدمی جب اپنی سوچ کو محدود کر لیتا ہے تو جس کے تحت وہ سوچ کو محدود کرتا ہے اسی کے حوالے ہو جاتا ہے. سورج کے حوالے ہو گیا, چاند کے حوالے ہو گیا, تاروں کے حوالے ہو گیا, پہاڑوں کے حوالے ہو گیا, درختوں کے حوالے ہو گیا. قرآن میں وہاں سے اوپر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان کی پوجا نہ کرو, ان کی پرستش نہ کرو جو بنائے گئے ہیں. پرستش تو اس کی ہونی چاہیے, عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جو سب کو بناتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی اپنے قوم کو, اتعبدون ما تنحتون, کیا تم ان کو پوچھتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو. سمپل ہیومن لاجک ہے, ہیومن کنسائنس ہے کہ جو بنایا جاتا ہے وہ اختیار نہیں رکھتا, جو بنانے والا ہے وہ اختیار رکھتا ہے. قرآن مجید غور و فکر کے ذریعے سے آپ کو امپاور کرتا ہے, آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں, اپنے مالک کو جانیں, اپنے خالق کو جانیں, اور اس پر جو آپ نے ایمان لایا ہے اس کی حقیقت کو جانیں. تو جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ یہاں موجود چیزوں کو آپ اللہ کی طرف جوڑنے لگے, اللہ سے نسبت قائم کرنے لگے, تو سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان پختہ ہے. اگر چیزوں ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے تو سمجھ لیجیے کہ ایمان پختہ نہیں ہے بلکہ کمزور ہے. بعض مرتبہ یا ہو سکتا ہے کہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے, جیسا کہ سورج کو لوگ خدا مانتے ہیں, مطلب یہ کہ انہوں نے کفر کر لیا, اس چیز کے حوالے اپنے آپ کر دیا. قرآن مجید جو غور و فکر کا آپ کو طریقہ سکھاتا ہے, اس طریقے سے آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ کا ان تمام اجسام سے, تمام چیزوں سے تعلق کیا ہے اور ان کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے. ایک دعا ہے, آپ نے کئی مرتبہ اس کو پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعا مریض کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھے 7 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. موت بھی اگر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس موت کو ٹال دیتا ہے. دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے میں اس سے سوال کرتا ہوں, رب العرش العظیم, عرش عظیم کا جو رب ہے اس سے میں سوال کرتا ہوں. یعنی آپ نے اس عرش کو, آسمان کو اللہ کی طرف کر دیا, اللہ سے اس کی نسبت جوڑ دی. تو معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نے اس پر غور کیا, عرش کیا ہے آپ کو معلوم ہو گیا, اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے اس عظیم الشان عرش کو بنایا ہے. کیسی زبردست تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے, بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے, کہیں اس میں کوئی دراڑ نظر نہیں آتی. میرا رب وہ ہے جس نے یہ بنایا ہے. حیرت انگیز تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی.
تو اس اللہ کے لیے کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کو شفا دے دے جو بیمار پڑا ہے؟ یہ میرا عزیز ہے، میرا دوست ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، جو بھی ہے. تو جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے، آپ کی فکر پختی ہوتی ہے. یہی اصل ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید جیسا کہتا ہے اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق. وہ اختلاف السنتکم و الوانکم، تمہارے رنگوں کا اور تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ غور و فکر کی جو دعوت دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ آسمانوں کی چیزوں پر اور جو بڑی حیرت انگیز مخلوقات نظر آتی ہیں ان پر، بلکہ ہمارے اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. السنتکم مطلب یہ کہ ہماری اپنی زبانیں، مختلف بولیاں ہیں، مختلف لینگویجز ہیں. یہ تمام کی تمام لینگویجز، تمام کی تمام بولیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ کسی قسم کی سپیریئرٹی نہیں ہو سکتی، سپیریئرٹی کا باعث نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ یکساں ہوتی ہیں، تمام زبانیں یکساں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ یعلم السنۃ کلہ، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام ہی زبانیں جانتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ظاہر بات ہے آدمی زبان کے حوالے ہو جاتا ہے، زبانوں کی بنیاد پر اختلاف کرنے لگتا ہے. فرمایا کہ عرب اور عجم کا کوئی فرق نہیں ہے، عربی جاننے والا عربی نہیں جاننے والا اس کا کوئی فرق نہیں ہے، تمام زبانیں اللہ تعالیٰ کی. تو الوانکم، تمہارے رنگوں کا جو اختلاف ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی نیگرو ہے، کوئی دوسرا رنگ کا حامل ہے. یہ تمام کی تمام اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی نشانیاں پہچاننے کے لیے ہوتی ہیں، تعارف حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جیسا کہ سورہ حجرات میں یہ تعارف ہو تاکہ ہم اپنا تعارف حاصل کر سکیں. اللہ نے مختلف رنگوں کا ہمیں بنایا، مختلف علاقوں کا ہمیں بنایا، مختلف زبانوں کو ماننے والا ہمیں بنایا. آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے آپ کی فکر اتنی ہی وسیع ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا اللہ پر ایمان اتنا ہی پختہ ہوتا چلا جائے گا. یہ پاور آف ریفلیکشن ہے اور اسی کی طرف قرآن مجید آپ کو دعوت دیتا ہے. قرآن مجید کے ساتھ سفر کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح سے کریں جس طرح سے قرآن مجید آپ کو کہتا ہے. اب ظاہر بات ہے جس طرف ٹرن لے گی گاڑی ہم بھی اسی طرف چلے جائیں گے، جس سمت میں جائے گی گاڑی ہم بھی اسی سمت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گاڑی ایک طرف ہے ہم ایک طرف ہیں، گاڑی کی سمت ایک ہے ہماری سمت ایک ہے. ایسا کوئی سفر نہیں ہوتا. قرآن مجید کے ساتھ کا سفر ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جیسا کہتا ہے اس طرح سے ہم کرنے والے بنیں. وہ جب کہتا ہے کہ غور کرو تو ہمیں غور کرنا چاہیے، تدبر کرو تو کرنا چاہیے. اور تدبر کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ آسمانوں کو بھی دیکھیں، زمین کو بھی دیکھیں اور تمہارے اپنے معاملات کو بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آفاق میں بھی ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے انفس میں بھی نشانیاں دکھائیں گے. کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے پوری کائنات، چاہے انسان کا اندرون ہو کہ بیرون، تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر مشتمل ہے. اور جتنا غور کیا جائے گا اتنا ہی نکھار پیدا ہوگا فکر میں اور اتنا ہی زیادہ ایمان پختہ ہوگا. غور فکر کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی مناسبت سے آپ غور فکر کا اہتمام کریں. دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ان کے تحت بھی آپ قرآن مجید سے رجوع کر کے دیکھیں کہ قرآن مجید سے کیا رہنمائی آپ کو ملتی ہے. قرآن مجید پڑھ کے کائنات پہ غور کریں، قرآن مجید پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور کریں. آپ یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ہمارے اپنے جو روزمرہ کے مشاہدات ہوتے ہیں، جو آبزرویشن ہوتا ہے، جس طرح کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اس کی مناسبت سے ہم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس سے بھی غور و فکر کے جو حدود ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ جو اسکوپ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے غور و فکر کا. تو غور و فکر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں سمجھیں تو وہ آپ کی نظر کا، آپ کی فکر کا حصہ بن جاتا ہے. دسترخوان کی مثال دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دسترخوان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں. ہمیں انرجی ملتی ہے، ہمیں خون ملتا ہے ان چیزوں سے جو دسترخوان پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جب ہم قرآن مجید کے سامنے بیٹھیں، قرآن مجید کی آیتیں ہمارے فکر کا، ہمارے اپنے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں.
ہماری نظر کا حصہ بن جائے. یہی اصل میں ہدایت ہے. ہدایت کے معنی یہ ہے کہ فکر بن جانا. ہدایت کے معنی یہ ہے کہ فکر بن جائے. مثال کے طور پر یہ بات کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میٹھا پانی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، یہ ہر کوئی جانتا ہے. لیکن قرآن مجید پہ کہیں یہ نہیں ہے کہ پانی ویسٹ مت کرو. لیکن فکر قرآن مجید ایسی بناتا ہے کہ آپ پانی کو ویسٹ نہیں کرتے. یہ اصل بات ہے. یعنی قرآن مجید فکر سازی پر توجہ دیتا ہے. فکر بن جائے تو عمل خود بخود ہونے لگتا ہے. جب بچہ جان جاتا ہے کہ اسکول جانے کے کیا فائدے ہیں وہ خوشی خوشی جاتا ہے، اور جب جانتا نہیں ہوتا ہے تو روتا جانے سے پہلے. اصل جو معاملہ ہوتا ہے فکر کا ہوتا ہے. فکر بن جائے، مزاج بن جائے تو عمل خود بخود ہونے لگتا ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی تم نے غور کیا ہے، کبھی تم نے دیکھا ہے اس کو؟ دن میں کئی مرتبہ ہم پانی پیتے ہیں. اسی سے متعلق قرآن کہتا ہے کیا تم نے دیکھا ہے کبھی انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کھارا کر دیں گے، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو میٹھا پانی ہم کو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آسمان سے پانی کا برسنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. چاروں طرف سے پانی سے گھری ہوئی ہے ہماری زمین کھارے پانی سے، اس میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو میٹھا پانی دیتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب یہ احساس ہوتا ہے تو پانی ویسٹ بھی نہیں کیا جاتا. اگر یہ احساس نہ ہو تو ظاہر بات ضائع ہو جاتا ہے، پانی بھی ضائع ہو جاتا ہے، رزق بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک اہم پہلو ہے قرآن مجید کا، اس پر ہماری اپنی توجہ ہونی چاہیے. غور و فکر باضابطہ قرآن مجید آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو امتیاز حاصل ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں اشرف ہیں، افضل ہیں، آنریبل ہیں، اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ فیکلٹیز دی ہیں اور آپ ان کا استعمال کرتے ہیں. آنکھیں دی ہیں، آپ ان کا استعمال کرتے ہیں صحیح معنوں میں. کان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ ان کا صحیح طور سے استعمال کرتے ہیں. دل دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ ان کا صحیح طور سے استعمال کرتے ہیں. دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور دل سے آپ سمجھتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں، صحیح راستہ پاتے ہیں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہے انسان. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن کانوں سے وہ سنتے نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے لیکن دل سے وہ سمجھتے نہیں، فہم نہیں حاصل کرتے. مطلب جانور جیسا. جانور کی بھی آنکھیں ہیں، جانور کے بھی کان ہیں، جانور کا بھی دل ہے، لیکن وہ ان کا استعمال نہیں جانتا. انسان جانتا ہے. انسان اس وقت تک رہتا ہے جبکہ وہ ان کا صحیح طور سے استعمال کرے، اور جب استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم اضل کلا بل انعام بل ہم اضل، وہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے. جانور تو خیر اس کو اختیار نہیں دیا گیا، اس شخص کو اختیار دیا گیا لیکن وہ اپنے اختیار کا استعمال نہیں کرتا، لہٰذا وہ جانور سے بھی بدتر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہم اپنی آنکھوں کا اور کانوں کا اور دل کا استعمال کریں. یہی اصل میں غور و فکر کی دعوت ہے. اور جو تیسرا تقاضا ہے وہ عمل کا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ساتھ سفر ہے اس کے ہم صحیح طور پہ شاہد بنیں. ایسا نہیں کہ گاڑی کہیں اور نکل گئی اور ہم یہیں اپنے راستے پر کھڑے ہوئے، نہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسا کہتا ہے اس طرح سے کرنے لگے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہم سے عمل کا تقاضا بھی کرتی ہے. ظاہر بات ہے فکر جب بنے گی تو عمل بھی کیا جائے گا. بغیر عمل کے کوئی فکر نہیں ہوتی، اور بغیر عمل کے اگر فکر ہو تو ظاہر بات ہے فکر صحیح معنوں میں فکر نہیں، ناقص فکر ہے. تو کائنات کا اور انفس کا مشاہدہ کرا کے اللہ تعالیٰ عمل کے ذریعے عمل کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے، اور عمل کے لیے مختلف نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہے. آپ کی ذات، آپ کا گھر اور خاندان اور آپ کا معاشرہ، یہ سب کے سب عمل سے مزین ہونے چاہیے. قرآن مجید جس طرح سے کہتا ہے اسی کی مناسبت سے فرد کا ڈیولپمنٹ بھی ہونا چاہیے، اس کے اپنے گھر کا، خاندان کا بھی ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، اور اس کا معاشرہ بھی ڈیولپ ہونا چاہیے. فرد کے ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں کہا کہ اس کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا، اللہ تعالیٰ سے محبت.
الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو ہماری شخصیت بھی اللہ سے شدید محبت سے عبارت رہنی چاہیے، ہماری اپنی شخصیت، ہمارے اپنے ایمان کی پہچان اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی اصل میں کرائٹیریا بتایا گیا، یہی اصل میں معیار بتایا گیا کہ آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ بولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بچوں سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول تمام سے بڑھ کر ہونے چاہیے، تمام کی محبتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، ہماری شخصیت ایسی ہونی چاہیے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ ہی سے قریب ہوتے ہیں، اور جب اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بالکل فطری بات ہے، کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے، بالکل فطری بات۔ پر یہی اصل میں ایمان کا ڈیفینیشن بتایا گیا کہ آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اب جب محبت بڑھ کر ہوگی تو ظاہر بات ہے جو حکم دیا جائے گا کیا جائے گا، جو حکم دیا جائے گا کیا جائے گا۔ حکم تو خیر وقتی ہو سکتا ہے، کہا یہ گیا کہ زندگی جو اصل ہے وہ حواس کی وجہ سے، سینسز، جب تک کہ ہمارے اپنے سینسز ہیں، ہم الائیو ہیں، زندہ ہیں، سینسز اگر ختم ہو جائے، بے حسی ہو جائے تو ظاہر بات ہے زندگی نہیں ہوتی۔ تو ایمان کے بارے میں کہا یہ گیا کہ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبت ہے تو مطلب ہے کہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہو جاتی ہے، اور یہ اصل میں ایمان کا ایک معیار بھی بتائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیوں کروں گا میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع؟ کیونکہ مجھے محبت ہے۔ یہ محبت اگر نکل جائے تو تابع کرنے والی بات نہیں آتی۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ مسجد کے کمپلیکس میں رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے لیکن مسجد کو نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ان کے نزدیک محبت کسی اور کی ہے، بات بالکل ظاہر ہے۔ تو یہ ساری زندگی جو ہے وہ محبت ہی کی پہچان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے تو ترجیح ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کو دی جائے گی، مال کو نہیں دی جائے گی، اولاد کو نہیں دی جائے گی، کسی اور چیز کو نہیں دی جائے گی۔ تو قرآن مجید ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنے، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے بنے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بنے اور ان کی اتباع کرنے والے بنے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع رسول اللہ سے محبت کا اصل تقاضا ہے۔ تو محبت صرف لپ سروس نہیں ہے کہ ہم کلیم کرتے جائیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، ہمارا معاشرہ، ہماری مسجدیں، ہماری دکانیں، جو بھی ہمارے اپنے انسٹیٹیوشنس ہیں، ہمارے اپنے ادارے ہیں، چاہے انفرادی ہو کہ اجتماعی، وہ سب کے سب ریفلیکٹ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وہ سب کے سب ریفلیکٹ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات۔ تو ایسا شخص ہمیں بننا چاہیے۔ قرآن مجید ہم کو اس طرح کا بنانا چاہتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اللہ نے کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم جھک جاؤ تو کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ تو یہ ہماری اپنی شخصیت کی پہچان ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اخلاق و کردار کا۔ اخلاقیات کے سلسلے میں قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے، ان کا ہمیں عملی نمونہ بننا چاہیے۔ یہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہم اسی طرح سے کریں جس طرح سے قرآن مجید کہتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جب کہتا ہے قرآن مجید کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید ہے، ہمارے سینوں میں قرآن مجید ہے، ہم کو وہ آیت یاد ہے لیکن پھر بھی ہم غیبت کرتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جب کہتا ہے قرآن مجید تجسس نہیں کرنا چاہیے تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ لا یسخر قوم من قوم، جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ قرآن مجید کلیئر انسٹرکشن دیتا ہے جہاں تک اخلاقیات کا معاملہ، بالکل کلیئر انسٹرکشن۔
اس میں کوئی ویگنس نہیں ہوتا، اس میں کوئی انکلیئر بات نہیں ہوتی، بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے، اور یہی آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ آپ کے اخلاق کا ایک بڑا زبردست چارٹر قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا ہم کو پیکر بننا چاہیے، اس کا ہمیں مجسم بننا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے کہا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کا مجسم تھے۔ ہمیں بھی مجسم ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے، بار بار توبہ کرنے والے، اس کی طرف پلٹنے والے۔ یہ جو اخلاقی خرابیاں ہیں ان سے ہماری اپنی شخصیتیں پاک ہونی چاہیے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہم نہیں ہونے چاہیے۔ جھکتا ہوا تولو قرآن مجید کہتا ہے تو ہم کو جھکتا ہوا تولنا چاہیے۔ قولوا للناس حسنا کہتا ہے قرآن مجید کے، لوگوں سے اچھی بات کرو تو ہم کو لوگوں سے اچھی بات کرنے والے ہونے چاہیے۔ ہمارا اپنا مسلم معاشرہ اس سے مزین ہونا چاہیے، اس سے ڈیکوریٹڈ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ دیکھیں وہاں قرآنی اخلاقیات نظر آئیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا معاشرہ خالی نظر آتا ہے۔ ہم لوگوں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں، زبان پر ہمارا اپنا کتنا قابو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن زن کا کیا معاملہ ہے، وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس طرح سے کنزیوم نہیں کیا، اس طرح سے لیا نہیں، اس طرح سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا کہ وہ ہمارے اپنے جسم کا، ہمارے اپنے فکر کا، ہمارے اپنے اخلاق کا حصہ بن سکے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اس لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر احسان نہ ہو تو ظاہر بات ہے مثال نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ سوچ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مسجد کے باہر مانگنے والے کم ہیں، مسجد کے اندر خوشحال لوگ زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مانگنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوتی یا ان کی غربت دور نہیں ہوتی، تو مطلب یہ ہے کہ احسان نہیں کیا جا رہا ہے۔ احسان کے معنی یہ ہے کہ جب کسی کی مدد کی جائے تو اس کی مدد پوری طرح سے کی جائے، کوئی اس کی ضرورت باقی نہ رہے۔ فقیر اس لیے رہتا ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ پروفیشنلز ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا معاملہ ہو، لیکن ہر ایک کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں یہ خرابی کیوں دور نہیں؟ تو جب تک کہ قرآنی اخلاقیات ہم نہیں اپنائیں گے ہمارا معاشرہ بھی نہیں بدلے گا۔ معاشرے کے بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآنی اخلاقیات ہمارے اپنے اندر ہونے چاہیے۔ یہی مجسم قرآن ہونا ہے، قرآن اخلاقیات کا مجسم ہمیں ہونا ہے۔ قرآن مجید جو ہمارے اپنے سامنے پیش کرتا ہے ان کو نوٹ کر لیں باضابطہ، 1 2 3 4 5، اور کوشش کریں کہ یہ خوبی ہمارے اپنے اندر پیدا کریں، فلاں دن تک پیدا کریں گے، فلاں مہینے تک پیدا کریں گے۔ ایک سٹرگل ہو ہمارے اپنے ساتھ، کوئی اور ہمارے اپنے پیش نظر نہ ہو، بلکہ ہم ہوں، ہمارا اپنا رب ہو اور ہماری اپنی کوشش ہو۔ تو یہ دو اہم تقاضے ہیں قرآن مجید کے، غور و فکر اور عمل، اور اس کا آغاز ہوتا ہے تلاوت سے اور قرآن مجید کو پڑھنے سے۔ اگر یہ ان کا سب اہتمام کرے تو یقیناً ہمارا جو قرآن مجید کے ساتھ سفر ہے کامیاب سفر کہلا سکتا ہے۔ میں نے 2 چیزیں تیار کی آپ لوگوں کے لیے۔ معلوم ہے کہ رضا صاحب نے بتایا کہ ہمارے اس سیشن میں بہت سے یوتھ شریک ہوتے ہیں، تو 2 اسائنمنٹس ہیں آپ کے لیے، میں انشاءاللہ رضا صاحب کو دیتا ہوں، وہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ مختصر آیتیں پیش کی گئی ہیں، بعض آیتوں پر آپ کو ریفلیکٹ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ نے غور و فکر کے ذریعے سے کیا سمجھا ہے۔ باضابطہ اس کے لیے اسپیس دیا گیا، آپ لکھ سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ 5 سینٹینسز لکھیں آپ کہ یہ آیت ہے، اس سے آپ نے یہ سمجھا ہے۔ کچھ آیتیں دی گئی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اسی طرح سے عمل کے سلسلے میں باتیں بتائی گئی کہ یہ آیت ہے، اس پر آپ عمل کیسے کریں گے، اس کے لیے بھی ایٹ لیسٹ آپ کو 5 سینٹینسز لکھنا ہے۔ یہ دونوں PDF فائل سے میں انشاءاللہ ہمارے رضا صاحب کو دیتا ہوں، آپ ان سے حاصل کریں، اور میرا ای میل ID ہے وہاں پر، آپ اس کے ذریعے سے رجوع کر سکتے ہیں، یا اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ ہم ایک الگ سے واٹس ایپ گروپ بنا کر اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ کوشش اس بات کی کریں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک ماحول بنے اور عمل کرنے کا بھی ایک ماحول بنے۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے اس لیے ڈیسائسو ہے کہ یہ ہمارے لیے یا تو نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے یا تو پھر عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ القرآن حجت لک و علیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید یا تو آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے۔
पढ़ेंगे, गौर फिक्र करेंगे, अमल करेंगे तो कुरान मजीद हमारे लिए हुज्जत बनेगा। सूरह बकरा सिफारिश करेगा, सूरह आल इमरान सिफारिश करेगा, जैसा हदीस में बयान किया गया। नहीं तो जाहिर बात है अजाब का जरिया बने। इस पर तवज्जो फरमाएं। और ये भी कि हमारी जो तरक्की है वो इस किताब के जरिए से है। इस किताब को छोड़कर तरक्की नहीं की जा सकती। अगर तरक्की करेंगे तो वो नाकिस तरक्की है, आर्जी तरक्की है। इटरनल सक्सेस आपको चाहिए तो कुरान मजीद से आपका ताल्लुक होना चाहिए। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल कुरानी अक़वामन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बात बिल्कुल फाइनल है, सूरज निकलेगा तो दिन होगा, सूरज डूब होगा तो रात हो जाएगी। ये बात तय है, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। इसी तरह से कहा गया कि किताब के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला आपको तरक्की देगा और इसी के जरिए से नाकाम और नामुराद होगा। तो हमारे अपने हाथ में है कि हमको कामयाब होना है कि नाकाम होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर गौर करने और अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद के जरिए से हमें हिदायत नसीब फरमाए, कुरान मजीद को बार बार पढ़ने वाला बनाए, कुरान मजीद पर तदब्बुर और तफक्कुर करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।